यहाँ पे पंजाब में ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया में बहुत बड़ी लेविश शादियों का फिर ज़िम्मेदारियाँ, जब तक इतनी नौकरी नहीं, इतना पैसा नहीं, तब तक शादी नहीं करनी, उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं, ख़वातीन बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जहेज़ नहीं है, इतने सारे मसले हैं कि हम ने जो कि क्रिएट कर दी। ऑब्वियसली निकाह हमने मुश्किल बना दिया। सबसे पहले तो अहमियत निकाह की क्या है, एंड देन फिर कैसे इसको आसान किया जाए। बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और हमेशा की तरह आज आपने फिर एक बड़ी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखा है। मुआशरे के अंदर मैं समझता हूँ कि इन ज़िंदा मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। अल्लाह करे कि आज की इस गुफ्तगू के नतीजे में कुछ दिलों पर यकीनन खैर की दस्तक हो और लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये जो सोशल टेबूज़ हैं हमारे, ये जो समाजी इल्लतें हमने अपने ऊपर ख़ुद इनके बुत तराशे और फिर इनसे इस दर्जे पे खौफज़दा होना शुरू हो गए कि अच्छा खासा गौर व फ़िक्र करने वाला आदमी, मुस्बत अंदाज में सोचने वाला आदमी और इन सारी आसानियों पर, इन अच्छी रिवायात पर यकीन रखने वाला आदमी भी जब अपनी ज़िंदगी के अंदर इस मरहले पे पहुँचता है तो वो मसलियत का शिकार होना शुरू हो जाता है, गोया सोशल प्रेशर का शिकार होना शुरू हो जाता है और वही सारा कुछ करना शुरू कर देता है जो जिसके लिए वो पिछले कई सालों से लोगों को कोस रहा होता है। तो जैसा कि आपने निकाह के हवाले से बात की, तो निकाह इंसानी तारीख़ के अंदर अगर इस पर नज़र दौड़ाएँ तो ये तमाम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हुए हैं, सालिहीन हुए हैं, उन सब की ज़िंदगी का एक मुस्तकिल उन्वान हमें नज़र आता है। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि निकाह की तारीख़ इंसानी तहज़ीब और अक़दार में इतनी पुरानी है जितनी खुद इंसानी तहज़ीब और सिविलाइजेशन पुरानी है। और हकीकत में जो निकाह है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुआशरे के अंदर, ये जो मुआशरे के अंदर तवाज़न मौजूद होता है ना, मुआशरे के अंदर तहज़ीब हर लम्हा जो बढ़ रही होती है, पनप रही होती है, फल फूल रही होती है, इस सारे का सबब रिश्तों का तकद्दुस हुआ करता है। यानी ये जो हम आपस में मुख्तलिफ रिश्तों में आपस में जुड़े होते हैं, इन रिश्तों के दरमियान बामी एहतराम और उनके दरमियान मौजूद एहतराम की वो जो कदरें हैं, उनकी हिफाजत का अगर कोई ज़रिया हो सकता है तो वो निकाह है। क्योंकि निकाह घराने की बुनियाद बनता है और घराना आगे चल के मुआशरे को तश्कील देता है, मुआशरे के लिए एक अपनी असास जो है वो फराहम करता है। हम ये देखते हैं कि निकाह दीन इस्लाम के अंदर इसकी जो है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की निस्बत और ताल्लुक़ से हम देखें तो ये इतनी अहमियत वाला अमल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी सुन्नत करार दिया। अल्लाह ने इसकी तरगीब दिलाई, सरकार ने इसे अपनी सुन्नत करार दिया और ना सिर्फ सुन्नत करार दिया बल्कि ये कहा कि जो इससे रग़बत इख्तियार नहीं करता, जो इसे इख्तियार नहीं करता, जो इसको निकाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता, वो हम में से ही नहीं है। यानी गोया इसका मतलब ये है कि जो मैं लाया निज़ाम, सरकार ये फरमाते हैं कि जो आदमी निकाह से की अहमियत को नहीं समझता या इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता, वो मेरे पूरे नज़रिए हयात जो मैं एक फ़लसफ़ा ज़िंदगी गुजारने का लेकर आया हूँ उससे इख्तलाफ करता हुआ नज़र आता है। क्योंकि ये जो दीन रहमत है, इसकी बुनियाद जो है वो घराना है। फ़र्द पर मेहनत करता है और फ़र्द से घराना तश्कील पाता है, घराना आगे चल के जो है वो मुआशरे की खूबसूरत कदरों को जो है उसे करता है। और मैं हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया जो सबसे पहली इल्लत शामिल होती है, जिसकी वजह से हमने निकाह को जो है, निकाह में पहली रुकावट ये आती है कि वालदैन समेत अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब, जानने वाले, बल्कि पूरा मुआशरा निकाह करने वाले पर पहला प्रेशर ये डालता है कि जब तक ये बरसरे रोज़गार ना हो जाए उस वक्त तक इसे जो है ना वो ना किया जाए, शादी ना इसकी की जाए कि अपना घर कैसे चलाएगा। किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं, आपका तो मामूल ये है कि एक सहाबी आता है और उसने निकाह नहीं कर रखा, तो वो कहता है मैं मुश्किल में हूँ, तो हुजूर कहते हैं शादी करो, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता करना शुरू कर देगा। और तारीख़ ये बताती है, इंसानी तजर्बा ये कहता है कि जब कोई शख्स इस निकाह के रिश्ते में मुस्तवार हो जाता है तो एक तो ये है कि गैबी मदद आना शुरू हो जाती है, दूसरा वो बंदा एक उसकी मदद की रहमत की सूरत ये होती है कि बंदा ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है, ज्यादा एफर्ट के साथ, रिस्पांसिबिलिटी का एक एलिमेंट उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। और भी शख्स है जिसकी जिम्मेदारी मेरे पे अब आ गई है। वैसे तो ये हमारे यहाँ ये भी मसला है ना कि हम सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी समझते भी तो नहीं है। ऐसा ही है। तो हमें पहला तो ये बताया जाता है कि जी क्योंकि आपका रोजगार नहीं है इसलिए आपको अभी शादी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम तक जो खैर पहुँचा उससे तो हमें ये पता चलता है कि ये जो निकाह है ये एक तो अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा की कबूलियत का ज़रिया है। और निकाह की मजलिस, यानी आप निकाह पूरा जो डिसिप्लिन है उसकी अहमियत अपनी जगह, आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि निकाह की मजलिस में शरीक होना,
یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ وہ شخص جو اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہو، یعنی ایسا بندہ جس نے اتنے گناہ کر رکھے ہوں، اتنی اللہ اور اس کے درمیان خلیج آ گئی ہو اس کے اپنی گناہوں کی وجہ سے، اسے لگتا ہو کہ مجھے معافی نہیں ملنے والی، اللہ کی رحمت میری طرف نہیں متوجہ ہونے والی، وہ نکاح کی مجلس میں شامل ہو تاکہ اس نکاح کی مجلس میں موجود ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی خاص رحمت کرے۔ تو یہ جو ہے جہاں پر رشتوں کی قدر کو اور اس کو ایک جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے نکاح، معاشرے کے اندر اعلیٰ انسانی اقدار جو ہیں ان کا ذریعہ بنتا ہے، ان کے احیاء کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں پر پوری ذمہ داری سے یہ بات میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر خوشحالی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یہ رزق کی برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور نہ صرف رزق کی برکت بلکہ باقی بھی جتنے معاملات ہیں ان سب کے اندر برکت کا ذریعہ بنتا ہے نکاح کا کیا جانا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ وہ کون سا نکاح ہے جو ان ساری برکتوں کے ساتھ انسانی زندگی میں شامل ہوتا ہے؟ تو وہ نکاح وہی والا ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ منعقد کیا جائے۔ اب ہم یہ دیکھیں کیا ہماری زندگیوں میں آنے والے نکاح جو ہیں، ہمارے معاشرے میں ہونے والے نکاح، ہمارے گھرانوں میں ہمارے قریبی قربت کے جو رشتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ان کے نکاحوں کو کیا ہم نے اتنا آسان بنا رکھا ہے کہ وہ آسانی سے منعقد ہوں؟ ہم نے ان کو کتنا پیچیدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جیسے ہی نکاح کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کا خیال آنا شروع ہوتا ہے اور ایک لسٹ مرتب ہونا شروع ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے جی کہ پہلے تو 200 لوگ تو آپ کے خاندان کے جو ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔ پھر فلاں احباب ہیں، جاننے والے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ورک پلیس پہ آپ کے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اتنی طویل فہرست بن جاتی ہے، اور پھر ان کے لیے وہ پرتعیش ولیمہ جو ہے اس کا اہتمام، اس کے حوالے سے حساب کتاب، پھر جہیز کی لعنت، اور پھر اس کے ساتھ مہر کے معاملات، اور یہ ساری چیزیں اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ ایک دن کا یا 2 دن کا وہ جو شو آف ہے اس کی قیمت اس دولہا دلہن کو بلکہ اس پورے گھرانے کو، دونوں طرف کے گھرانوں کو کئی سالوں تک بھگتنا پڑتی ہے۔ یعنی ہم بہت ساری اپنے گرد و پیش میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے شادی کی اور اپنے وسائل سے کئی گنا بڑھ کے اسی طرح دیکھا دیکھی جو ہے وہ شادی کی، اتنا قرض اٹھایا کہ پھر ان شادیوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ وہ بن گیا۔ یعنی وہ شادی جو ایک راحت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، انسانی زندگی کے اندر سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ ڈے 1 سے ایک سٹریس کے ساتھ آپ کی زندگی شروع ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ولیمہ کھا کے جانے والے تو اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن وہ جو اس کی پیچھے لگت چھوڑ گئے ہیں اسے میں نے اگلے کئی سالوں تک جو ہے اتارنے میں اپنی مشقت جو ہے پیش کرنی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر لیکن مسئلہ پھر دونوں طرف ہے نا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنہوں نے فار ایگزامپل جو نکاح کر رہے ہیں، جہیز بھی لینا ہے، پریشر تو وہاں پہ بھی آ گیا، پھر اتنے لوگوں کا کھانا جس طرح سے آپ نے کہا، پریشر تو دونوں طرف ہے۔ اس پریشر کو توڑا کیسے جائے، کیسے بریک کرنا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں پھر وہی کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم جب سوچتے ہیں نا، ہم لسٹ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ رشتہ دار رہ گیا تو شادی ادھوری رہ جائے گی، وہ رہ گیا، وہ نہ آیا تو ادھوری ہو جائے گی۔ ادھوری نہیں رہ جائے گی، انہوں نے ہمارے ناک میں دم کر دینا، جینا مشکل کر دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب رسول جو ہیں ان کی زندگیوں میں حضور کی موجودگی کے اندر حضور کا کسی کی شادی میں شریک ہونا کتنی خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی کو خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن متعدد ایسے واقعات حضور کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں کہ اصحاب نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے، حضور بھی مدینے میں موجود ہیں، وہ صحابی بھی مدینے میں موجود ہیں، اور انہوں نے حضور کی غیر موجودگی میں نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد جب حضور کے سامنے آئے تو حضور نے ان سے گلہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے نکاح پہ کیوں نہیں بلایا یا میرے پاس آ کے کیوں نہیں نکاح کیا۔ حضور نے اس کی اتنی تحسین فرمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی، اور باقی اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس نے نکاح میں جلدی کی، گویا اس نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف بلانے میں جلدی کی۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں کہ کس طرح کے سوشل ٹیبوز ہیں۔ پھر جو ابھی آپ نے جہیز کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں گھرانوں پہ ہم نے کچھ روایات کے نام پر اور کچھ سوشل ٹیبوز کے نام پر نہ ایسا پریشر ڈیولپ کر دیا کہ یہ نکاح معاشرے کے اندر ہر لمحہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب نکاح بہت مشکل ہونا شروع ہوتا ہے نا تو الٹیمیٹلی بے حیائی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے راہ روی جو ہے وہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسانی قدروں کی پامالی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ سو ان ساری علتوں سے، ان ساری بیماریوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ معاشرے کے اندر نکاح کو عام کیا جائے، رائج کیا جائے۔ سرکار دو اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں 2 طرح کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پریشر یا بلیک میلنگ کا، اگر میں لفظ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا۔ کیسے ہوتا ہے؟ لڑکے کے لیے بلیک میلنگ کا سورس کیا بن جاتا ہے؟ جہیز، اس کا اہتمام کرنا، حق مہر کا اہتمام کرنا، اور لڑکی والوں کے لیے جہیز جو ہے اس کی ایک جو فرمائشی لسٹ ان کو پکڑا دی جاتی ہے۔ وہ بھائی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی شہزادی کا نکاح جو ہے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں،
اور حضور کا معمول یہ کہ حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے علی تمہارے پاس فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے ان کو دینے کے لیے انہیں شادی پر کچھ پیش کرنے کے لیے موجود ہے؟ تو وہ اپنا مال اسباب زیرہ بتاتے ہیں اور وہ گویا یعنی ان کے مال اسباب سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یعنی اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ جو لڑکا شادی کر رہا ہے اسے خاتون خانہ جو اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے اس کے گھرانے کی طرف سے دیے جانے والے تحائف اور جہیز پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ یہ انسانی حمیت کا تقاضا ہے. یہ مرد کی جو وقار، ویسے تو ہم بہت ہر وقت اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ مرد بڑا غیرت مند ہونا چاہیے، تو جو غیرت کے مثبت پہلو ہیں نا ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. یعنی میں سمجھتا ہوں یہ خود انحصاری کا اور خودداری کا تقاضا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو جو اس انداز میں ترتیب دیں کہ وہ خوشیاں آپ کے لیے خوشیاں رہیں، نہ کہ آپ کے لیے عذاب بننا شروع ہو جائیں. اب دوسری طرف جو خاتون خانہ ہے، جو لڑکی ہے، ان کے گھر والوں کی طرف سے مہر کا اتنا مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ جس کے جو ایک ظاہری طور پر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی ایک ناک رکھنے کے لیے لڑکے والے بعض دفعہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کئی طرح کے مسائل کا، گھروں کے اندر جھگڑوں کا اور اس کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائٹی کی ہی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری تربیت کسی دوسرے ملک سے آ کے لوگوں نے نہیں کرنی ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کی خود تربیت کرنی ہے. ہم سب نے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے اپنے حلقے اثر کے اندر رہتے ہوئے ان اچھی اور پازیٹیو چیزیں جو ہیں، یہ جو پازیٹیو اقدار ہیں، ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لانا ہے. یعنی یہاں میں اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، سننے والوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب یہ عمل کا مرحلہ آئے گا تو ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے. اور پھر شادی کے نام پر یہ جو اتنی ساری رسوم و رواج، ہم نے یہ جو 25-25 دن کی شادیاں ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز کے اوپر اس کی کوریج ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ 25-25 دن کی چینلز والے شادیاں کراتے ہیں نا، وہ ایک عجیب سا ایک ٹرینڈ ہم نے بنا دیا کہ بھائی اگر ایسی شادی نہیں ہوئے گی تو اس کا مطلب ہے شادی نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے اس کو بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اسی معاشرے کے اندر چند لوگ ہی صحیح لیکن کچھ لوگ بہت سادگی کے ساتھ بھی شادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ان کو پروموٹ اس طرح شاید نہیں کرتے جس طرح ہم ان لیوش شادیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئے فزیکل پہلو شادیوں کے کہ جس کی وجہ سے ہم نے شادیوں کو ڈیفیکلٹ بنا دیا. دین دیر آر ایسے ایلیمنٹس ہیں شادی کے، فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ اچھا اگر دو لوگ آپس میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کر لینا کہ یہ ہمارے فائنینشیل مسائل ہیں، میرا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، میری شادی کے حوالے سے پرائیورٹیز یہ ہیں، اتنا میں سچ بولتا ہوں، اتنا میں جھوٹ بولتا ہوں. پرسنالٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نکاح کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال ہے. میں دیکھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ جب اس معاشرے کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم بچوں کی پیدائش کے وقت سے ان کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آگے چل کے شادی کرنی ہے اور اپنا گھر آباد کرنا ہے، اور اس کی وہ ساری مائیوں، مہندی، دن رکھنا، یہ ساری جو اس کی خوشیوں کے حوالے ہو سکتے ہیں ان سب کی بار بار تکرار ہوتی ہے، گویا کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے. جن موضوعات پر بات نہیں ہو رہی ہوتی وہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو کس طرح ایکسپلور کرنا ہے، خوبیوں کی تحسین کس طرح کرنی ہے، ان کو بیک اپ کس طرح کرنا ہے، اپریشیٹ کیسے کرنا ہے، خامیوں پر پردہ پوشی کس طرح کرنی ہے. آپ کو یعنی ہم اپنی اولادوں کو یہ بات بتا ہی نہیں پاتے کہ آپ ایک شخص پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے، اسے خریدنے نہیں جا رہے، اس پر غالب ہونے نہیں جا رہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں شریک کرنے جا رہے ہیں. اور شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس کی 20-25 سال میں ایک اپنی شخصیت بن چکی ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. جو آپ نے بات کی کہ وہ فائنینشیل میٹرز اور باقی معاملات کو کیسے ترتیب دینا ہے، دین اسلام آپ تصور کریں عربوں کا وہ معاشرہ جہاں پر اتنی غیرت مندی کے نام پر جو ہے نا وہ بہت ساری پابندیاں تھیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ حضور کا یہ معمول ہے کہ اصحاب کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے اور لڑکا اور لڑکی دونوں سے ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے، پھر دونوں کو ایک دوسرے کا تعارف کروایا جاتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہونے جا رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-3 آپشنز آئے ہوئے تھے ان میں سے ہر شخصیت کا گو کہ سیدہ کائنات ان کو جانتی تھی، تینوں چاروں لوگوں کو، لیکن حضور نے ہر ایک کی خوبی، ان کا وصف، ان کا پس منظر ان کے سامنے بیان کیا اور پھر ان کو سوچنے کا موقع دیا کہ آپ اس پر سوچ کر فیصلہ کریں اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کائنات میں کسی بھی کلمہ گو کے لیے سرکار کا فرمان حتمی فیصلہ ہوتا ہے نا، تو سیدہ کائنات کے لیے تو ہم سب سے بڑھ کے یہ فیصلہ حضور کا فیصلہ حتمی فیصلہ تھا، لیکن حضور نے اس فیصلے کا اختیار ان کو دیا تاکہ وہ خود فیصلہ کریں.